अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माइब्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट निब्रा मलिक। और व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं GFS 7 वंडर सिटी के हेड ऑफिस में। और आज की वीडियो में हम आपको GFS 7 वंडर सिटी के बारे में डिटेल से आगाह करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल कमर्शियल डायरेक्टर सेंट्रल एंड नॉर्थ रीजन मोहम्मद फरोख खान। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप लोग के ज़हनों में जो भी सवालात हैं वो हम इनसे करेंगे और जानेंगे इनसे उन सवालों के जवाबात। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमें भी ज्वाइन किया है, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप लोग को मिलती रहे। जी जनाब, सबसे पहले तो आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। माइब्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम आपको वेलकम करते हैं। आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। बहुत से लोगों के सवालात थे हमारे पास, तो हमने सोचा कि आज आपसे उन सवालों के जवाब मांगे जाएं। तो वेलकम सर। सबसे पहले तो आप हमें बताइएगा कि GFS ग्रुप के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाह रहे हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लेन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारे ऑफिस आए। आपने हमारा हेड ऑफिस जो बेवर्ली सेंटर इस्लामाबाद में है उसको विज़िट किया आपने, थैंक यू वेरी मच। और आपने मौका दिया इस बात का मैनेजमेंट को कि हम जो सवालात हैं, जो मार्केट में हमारे लिए जो परसेप्शन है, चीज़ें हैं, उस पर कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर कर सकें। तो पहली चीज़ जो आपने पूछी, मैं सबसे पहले, बल्कि उससे भी पहले मैं अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम फ़रोख मोहम्मद ख़ान है। मैं रीजनल कमर्शियल डायरेक्टर हूँ GFS ग्रुप का, जिसमें हमारे पास मुल्तान से लेके मुल्तान है, फिर इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के अलावा हमारे पास पेशावर है, और हमारे पास DHA मुल्तान भी है, DHA बहावलपुर में भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो थोड़ा सा अब मैं अपने तारुफ के बाद अपने ग्रुप जिसका नाम GFS है उसका तारुफ मैं आपके साथ कराता चलूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हमने 2007 के अंदर पहला प्रोजेक्ट कराची के अंदर हमने लॉन्च किया। अच्छा। जिसका नाम था 7 वंडर सिटी कराची। अच्छा। और उस ज़माने में कराची का ना थोड़ा सा डायनेमिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से कराची के जो डायनेमिक्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। अच्छा। कराची के अंदर सोसाइटीज़ से ज़्यादा जो रुझान है वो अपार्टमेंट या वर्टिकल जब हम करते हैं कि जी हमारे पास प्रोजेक्ट्स का जी बिल्डिंग प्लाजाज और उसमें ग्रैंड प्रोजेक्ट जिसमें कमर्शियल भी होते हैं, रेजिडेंशियल भी होते हैं, अपार्टमेंट भी होते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो उसी की होती है। लेकिन उस ज़माने में भी हमने जो पहला प्रोजेक्ट किया वो हमने शुरू किया अपने 7 वंडर सिटी कराची, जो कि सोसाइटी थी। ये कराची से कोई 48 किलोमीटर बाहर ये एक जगह ली गई 2007 के अंदर, और बहुत ही मुनासिब पैसों के अंदर वहाँ पे उस वक्त हमने इसको लॉन्च किया। ये उस वक्त आपका पहला प्रोजेक्ट था? ये उस वक्त पहला प्रोजेक्ट था GFS ग्रुप का। 2007 से जी 2007 से हमने अपना सफ़र शुरू किया। तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, ये 16वां साल है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर। तो उसके बाद जो हमारे ग्रुप के जो CEO हैं इरफान वाहिद साहब, इन्होंने सबसे पहला प्रोजेक्ट वो किया जिसमें हमने 2.5 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट बेचा। अच्छा। जिसकी आज वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 लाख रुपए है। ये वही लोकेशन है 7 वंडर सिटी की जिसके साथ जुड़ा हुआ DHA सिटी है और ऑपोजिट इसके बैरियर टाउन कराची। तो उस ज़माने में हमारे जो विजन था वो ये था कि जो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2013 के अंदर जब बैरियर टाउन आया तो वही विजन उसको बहरिया टाउन ने कैरी किया कि जी जिस लोकेशन पे हमारा प्रोजेक्ट मौजूद था, हमने विजन के तौर पे देखा था। हमने सोचा था कि यार ये वो प्रोजेक्ट होगा जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइमों में ये लोगों को फ़ायदा दे के जाएगा। तो इस ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से लेके आज तक 43 मेगा प्रोजेक्ट्स कराची में लॉन्च किए, जिसमें 11 रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं और 2 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। कराची में रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ की तो अपनी जगह एक नेचुरल डिमांड मौजूद है, लेकिन साथ साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कराची में इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए इंडस्ट्रियल जोन बनता है जिसके अंदर आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी देखते हैं कि वहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी सेफ्टी मिले, और साथ में जो फैक्ट्रीज हैं वो वन विंडो सोल्यूशन के तहत एक दूसरे को सिनर्जी क्रिएट करें। सिनर्जी किसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पार्ट मैं बनाता हूँ, एक पार्ट ये वाला ग्रुप बनाता है और तीसरा पार्ट, तो उस इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर लोगों ने मिलके वहाँ पे जब काम करना शुरू किया तो उनको पता चला कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़बरदस्त है। तो 2 वो किए हमने। इसके अलावा हमने जो टोटल जो फिर वर्टिकल तो हमारे बेशुमार हैं, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं, कराची यानी DHA से लेके और फिर कराची शहर के अंदर, फिर उसके बाद बहरिया टाउन कराची में, फिर उसके बाद DHA सिटी के अंदर, फिर उसके बाद DHA बहावलपुर में, फिर DHA मुल्तान के अंदर, अगर मैं ये बातें करना शुरू करूं तो 43-44 प्रोजेक्ट इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह GFS ग्रुप कर चुका है। बिल्कुल, GFS बिल्डर्स एंड ग्रुप्स अवार्ड ऑफ द ईयर भी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर साल यानी पिछले 2 साल से ब्रांड ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है डेवलपर्स का, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर साल GFS ग्रुप जीतता है। सर माशाल्लाह से अब कराची में तो आपने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, तो इस्लामाबाद में मूव होने की क्या रीज़न थी? अच्छा देखिए, हमेशा क्या होता है कि जिस जगह आप की जो होम ग्राउंड होता है, जब आप वहाँ पे अपनी सक्सेस को पूरा कर लेते हैं, आपको
لگتا ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ اب اس وقت کراچی آئٹس الحمدللہ کراچی آئٹس سے آپ کسی سے بھی ڈسکس کریں گے نا تو دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دا گروپ, دے نو اباؤٹ دا برانڈس, دے نو اباؤٹ دا پروجیکٹس, دیئر ڈلیوری, دیئر اسٹینڈرڈ, ہر چیز ان کے سامنے کلیئر ہے. تو اس کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار اب مجھے یہاں سے نکل کے دوسرے شہروں میں, یہاں تک کہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کے کام کرنا چاہیے. تو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے دوسرے شہروں میں اسی ملک کے جس میں ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ, ہمیں یہیں پہ کام کرنا ہے. اگلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ پھر پہلے دوسرے شہروں میں ڈلیور کریں, اس کے بعد پھر دوسرے ملکوں میں بھی جا کے آپ اپنا لوہا منگواتے ہیں. جیسے ایمار ایک گروپ کا نام ہے, انہوں نے دبئی میں شروع کیا اور سارا کچھ, اب وہ آج پاکستان میں بھی موجود ہیں, ٹرکی میں بھی موجود ہیں. تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ اس گروپ کے پروجیکٹس کو دیکھیں گے ضرور. تو جیسے کہ آپ نے اسلام آباد میں چوز کیا اپنا پروجیکٹ, تو اس میں آپ نے سی پیک روٹ کو ہی کیوں انتخاب کیا؟ لائک مطلب اور بھی اسلام آباد میں کافی اچھی لوکیشنز ہیں موٹر وے کے قریب, اور مطلب کافی پروجیکٹس ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں, تو سی پیک ہی کیوں آخر؟ اچھا, ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بڑا سوسائٹی یا بڑا شہر پلان کرنا ہوتا ہے, آپ نے یہ سوسائٹیز نہیں ہیں. دیکھیں سوسائٹی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار کوئی 2-4 ہزار کنال کے اوپر کسی نے کوئی چیز کر لی تو ٹھیک ہے. یہ ایک پورا شہر ہے, ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے ایک شہر کے طور پہ. تو آپ نے نا 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. جہاں پہ میگا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے ارد گرد آپ نے کوئی ایسی جگہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے جو ایکسٹینڈیبل ہو, کم سے کم 20,000-25,000 کنال تک وہ جگہ ایکسٹینڈیبل ہو. تو یہ جو ابھی آپ نے اسلام آباد میں لینڈ ایکوائر کی ہے, کتنے کنال پر ہے؟ اچھا دیکھیں, میں 2-3 چیزیں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے نا تقریباً سال پہلے ہم لوگ یہاں پہ GFS گروپ ہم یہاں آئے تھے کراچی سے, اور آ کے ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ 2-3 جگہیں ہیں جہاں بہت زیادہ میگا اسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جس میں ایک چکری والی سائٹ تھی, اس میں بہت اچھی میگا اسٹرکچر یعنی انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. دوسری سائڈ ایک یہ سی پیک کا منصوبہ جو کہ اس وقت بالکل اینڈ پہ تھا اور اوپننگ کے قریب تھا کہ جی اب یہ روڈ کھلنے والا ہے اور یہاں سے لے کے DI خان تک پورا ایکسس بن جائے گا. تو ہم نے یہ پلان کیا کہ ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ وہاں جا کے لینڈ ایکوائر کرنی چاہیے, اور جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ جو لے آؤٹ پلان ہے اس کی سبمیشن ہونی چاہیے, تاکہ پھر جب ہمیں وہ اپروول مل جائے گا NOC کا تو پھر ہم اپنے لوگوں کو پوزیشن اور بیلٹنگ اور پوزیشن کی طرف ہمیں جانا ہے. تو ہم نے جو لینڈ ٹوٹل ایکوائر کیا وہاں پہ وہ 10,000 کنال سے زیادہ ہے. اور ایٹ دا مومنٹ جو ہمارے پاس صورتحال ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی ہم ریسنٹلی جو ہم اپنا گولڈ کمیونٹی بائی GFS ہم کرنے جا رہے ہیں, اس گولڈ کمیونٹی بائی GFS میں الحمدللہ ہم نے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ 40% ڈاؤن پیمنٹ پوری کرے گا, کیا آپ کو اس بات پہ یقین آئے گا کہ ہم اس کو اس دفعہ 40% ڈاؤن پیمنٹ پہ پوزیشن دینے جا رہے ہیں؟ کیا آج تک اسلام آباد میں کبھی کسی نے یہ بات چیلنج کی ہے؟ تو یہ ہمارا USP ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں فخر ہے بینگ GFS الحمدللہ, کہ ایک تو وہ کلائنٹ ہیں جو 4 سال کے پیمنٹ پلان پہ ہمارے ساتھ چلے ہیں, ان کو 4 سال کے اندر پلاٹ دینا, اسی پرائز کے اندر دینا, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس کے اندر بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ جاری ہے, اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے فرسٹ فیز میں جو ہمارا گولڈ کمیونٹی بائی GFS کا بلاک ہے ہمارا, اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آدمی 40% ڈاؤن پیمنٹ دے وہ آئے اور آ کے ہمارے ساتھ وہاں پہ اپنا گھر پلان کرے اور اپنا گھر بنانا شروع کرے, ہم اس کو پوزیشن دیتے ہیں. اچھا, آن دا اسپاٹ ہی, مطلب آن دا اسپاٹ. فار ایگزامپل یہ تو بڑی یونیک سی ایک بات ہے, راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہے کہ جو آپ کو پوزیشن دے رہا ہے بالکل ساتھ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جس وقت آپ یہ پلان بتاتے ہیں اور یہ چیز کرتے ہیں, تو لوگوں کو کم سے کم سائٹ کو ایکوائر کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کرتے کرتے 3 سے 4 سال لگتے ہیں. ہم نے 1 سال کے اندر ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم اپنے جو گولڈ کمیونٹی والے جو ہمارے لوگ ہیں, ہم ان کو ایٹ اے نیو پرائس ہم ان کو ایڈجسٹ کر سکیں, اور جو 4 سال کی کمٹمنٹ ہے ہماری ود ہمارے جنرل بلاک والے جو ہمارے کلائنٹس ہیں سارے, ان سے ہم اپنی کمٹمنٹ 100% پوری کرنے پہ تیار ہیں. صحیح, واو, یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے. لائک راولپنڈی اسلام آباد کی واحد ایسی سوسائٹی ہوگی کہ جو آپ کو ڈاؤن پیمنٹ پہ پوزیشن دے رہی ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا GFS 7 ونڈر سٹیز کا نیم کیوں رکھا گیا؟ لائک 2007 میں جب اسٹارٹ کیا تو اس کے پیچھے کوئی خاص ریزن تھی, لائک اس کو نیم جب دیا گیا؟ اچھا, جس وقت ہم نے یہ لانچ کیا تو اس وقت تک تھیمیٹک چیزیں, تھیمیٹک سوسائٹیز کا لانچ ہونا یہ تقریباً کنسیپٹ میں ہی نہیں تھا لوگوں کے کہ یہ ہوتا کیسے. تو یہ ہم نے پہلی دفعہ, فار ایگزامپل اس کے بعد میں سوسائٹیز کے نام نہیں لوں گا, اس کے بعد آپ نے ایفل ٹاور بہت ساری جگہوں پہ دیکھا, اس کے بعد آپ لوگوں نے اسٹیچو آف لبرٹی بہت ساری جگہوں پہ بنا ہوا دیکھا. بس یہ ہے کہ تاج محل ظاہر سی بات ہے اپنے سائز کی وجہ سے وہ دوبارہ ویسے نہ بن سکا, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ کنسیپٹ ہم نے دیا وہاں پہ, اور آج بھی ہمارے وہاں پہ جتنے بلاکس ہیں, جو ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا اس کے اندر وہ بلاک اور وہ جو مونیومنٹس تھے, آپ اس کو کہنا چاہیے کہ بہت ہی لائف اسکیل کے اوپر بڑے جہاز کے بنے ہوئے, وہ آج بھی وہاں بنے کھڑے ہیں. تو ہم نے یہ تھیمیٹک کنسیپٹ ہے یہ لے کے آئے تاکہ لوگ وہ لائف اسٹائل جو ہے وہ انجوائے کر سکیں, جو لوگ ٹرکی کے اندر, دبئی کے اندر, یورپین کنٹریز کے اندر انجوائے کرتے ہیں, وہ لائف اسٹائل ہم ان کو وہاں دینا چاہتے تھے. تو اس
تھیم کو لے کے ہم چلے کہ ہر جو ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کے اوپر ایک چیز ہونی چاہیے. فار ایگزامپل کہ ایک ہم لے لیتے ہیں اسٹیچو آف لبرٹی کو لے لیتے ہیں, تو اسٹیچو آف لبرٹی میں جو فیسلٹیز وہاں اویلیبل ہیں ہم ان کو یہاں پہ موجودہ جو ہمارا کلچر ہے اس کے حساب سے ہم وہ فیسلٹیز وہاں پہ دے سکیں. اس زمانے میں ان چیزوں کا رواج نہیں تھا. اور تیسرا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت قریب ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے, تو اسلام آباد ایئرپورٹ کی وجہ سے سول ایویشن کا جو ہائٹ کا آپ کو جب کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے پروجیکٹ کے اندر, آپ نے ورٹیکل بنانے ہوتے ہیں, آپ نے گرینڈ پلازا, شاپنگ پلازا, ریزیڈینشیل پلازا آپ نے بنانے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ہائٹ کا اپروول چاہیے ہوتا ہے. تو یہ تینوں اپروول الحمدللہ سوسائٹی کے پاس موجود ہیں. اور گولڈ کمیونٹی بائی جی ایف ایس کے اندر ہم جس کو دیں گے یہ پلاٹ, جو ہمیں 40% کرے گا اور وہ اپنا گھر بنانا شروع کرے گا, تو اس کا پلاٹ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ جو نمبر 1 بات ہے کہ ہر پلاٹ این او سی اپرووڈ ہے, ہر پلاٹ این او سی اپرووڈ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جاننا. ہمارے سارے جتنے ہمارے فیوچر کلائنٹس ہیں یا جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے سے ہیں یا آج آپ کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں, تو الحمدللہ یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے ہمارے گروپ کے لیے کہ ہر پلاٹ این او سی اپرووڈ ہے ان گولڈ کمیونٹی بائی جی ایف ایس. اور سر وہاں پہ پوزیشن کے بعد آ کے لوگ اپنے گھر تو بنانا اسٹارٹ کر دیں گے, ان کو آگے کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے جی ایف ایس گروپ؟ بڑی امپورٹنٹ سوال کیا ہے آپ نے. دیکھیں سب سے جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ ہوتی ہے ایکسیس کیسا ہے وہاں کا. تو ہمارے پاس نا 2 ایکسیس موجود ہیں. نمبر 1 ہمارے پاس جو سی پیک ہے اس کے اوپر سے مین انٹرنس اویلیبل ہے, وہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں. پورا ہم جب سے پروجیکٹ ہم نے ایکوائر کیا ہے, آپ ساتھ میں ویڈیوز بھی دکھائیے گا وہاں پہ, ساری دکھائیے گا ابھی کہ کس طرح کہ وہاں پہ کیا کیا چل رہا ہے اور کس طرح سے ہم نے ڈیولپمنٹ کی اور کس پیس پہ الحمدللہ کام کیا اور چیزیں موجود ہیں. دوسرا بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ جو ایئرپورٹ لنک روڈ ہے, جو ٹھلیاں انٹرچینج سے کارگو روڈ آتی ہے ہمارے کارگو ٹرمینل تک, اس کے بعد ایک روڈ ہے جو پنجاب گورنمنٹ کا منصوبہ ہے, یہ یہاں سے یہ روڈ چلنی ہے اور یہ پہنچنی ہے فتح جنگ انٹرچینج تک سی پیک کے. تو ہمارا جو گیٹ نمبر 2 ہے سوسائٹی کا, وہاں پہ ہمارا گیٹ بنا ہوا ہے, وہاں گارڈز موجود ہیں, سب چیزیں لگی ہوئی ہیں. یہ روڈ اس سے اٹیچ ہے. تو اگر میں سی پیک سے بات کروں تو ایوری بڈی انڈرسٹینڈ کہ مین سی پیک پہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زبردست بات ہے. لیکن اگر ایئرپورٹ سے ایکسیس کی بات کریں تو ٹوٹل اس روڈ کے بننے کے بعد 7 منٹ میں میری سوسائٹی کا جو گیٹ نمبر 2 ہے وہاں سے لے کے آپ ایئرپورٹ کو ٹچ کریں گے. تو جب ایئرپورٹ پہنچ گئے, اچھا اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ جو لوگ ابھی گھر بنائیں گے ان کا کیا ہوگا. تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں صبح 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک شٹل سروس پرووائڈ کریں گی سوسائٹی ٹو دا ریزیڈنٹس آف دا سوسائٹی. وہاں پہ ہر 1 گھنٹے بعد وہاں سے نکل کے ایئرپورٹ چوک تک اور ایئرپورٹ چوک سے لے کے واپس آنے تک ہم وہاں فیسلٹی پرووائڈ کریں گے اپنے سارے کی ساری جتنی ہماری ریزیڈنٹس ہوں گے آف دا سوسائٹی. تو یہ ان کے لیے. نمبر 2 بات یہ کہ انڈس ہاسپٹل کراچی کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے جو کیش لیس ہاسپٹل ہے, ڈاکٹر عبدالباری صاحب, ان کا اگریمنٹ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ جو اس کا اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے, اٹ از گوئنگ ٹو بی بلڈ ان آور سوسائٹی وچ از کالڈ 7 ونڈر سٹی گولڈ کمیونٹی بائی جی ایف ایس. اس کے اندر وہ بنے گا سب سے بڑا ہاسپٹل اسلام آباد کا ٹو بی بلڈ ان دا سوسائٹی. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے. نمبر 1 کیش لیس ہاسپٹل نمبر 1. نمبر 2 کنگز کالج لنڈن. کنگز کالج لنڈن کا ون آف دا موسٹ ایکسپینسو کالج ہے, جہاں گوروں کے بچے جاتے ہوئے بھی بہت دفعہ ان کو فائنینشلی پرابلمز آتی ہیں, چیزیں یہ وہ, لیکن وہ اتنا مہنگا کالج ہے. اس کی جو فرینچائز ہے فار پاکستان از ایوارڈڈ ٹو دا جی ایف ایس. عرفان واحد صاحب جو ہمارے سی او ہیں ان کو ایوارڈ کر دی گئی ہے, اور کراچی میں ہمارا اس کا جو کیمپس ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے. تو جو اس کا اسلام آباد چیپٹر ہے آف دیٹ کالج, اٹ از گوئنگ ٹو بی بلڈ ان آور سوسائٹی. یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے. نمبر 3 بات ایک اور جو جاننا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ہے, جو سیوریج ہے, جو واٹر کے کنیکشن ہے, واٹر ٹینک کی جو ہماری کمپلیشن تھی وہ سب پوری ہو چکی ہے. تو جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ بھی, اور جو ماڈرن لائف سٹائل ہے, ایجوکیشن بھی, ہیلتھ بھی, ہر چیز. اچھا ساتھ میں 2 کمرشل پلازاز ہم نے خود شروع کر دیے ہیں جس کے اندر ایل جی کے اوپر بھی اور گراؤنڈ کے اوپر بھی جو سپر اسٹور ہوگا ول بی مینیج اینڈ رن بائی جی ایف ایس گروپ. تو میرا خیال ہے کہ شاید میں نے ایک ہی سانس میں کافی کچھ آپ کو بتا دیا ہے, لیکن مطلب آپ نے اتنے اچھے سے بریف کیا اپنے پروجیکٹ کو, اور سیرت نبوی کے حوالے سے آپ کچھ بتا رہے تھے وہ بھی کائنڈلی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. ہاں جی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے, بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے ایک کنسیپٹ لے کے آئے ہیں نیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیاب کرے. وہ آرکیٹیکٹ کے پاس گیا ہوا ہے اس وقت بننے کے لیے کہ ایک سیرت میوزیم ہم وہاں بنانا چاہتے ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات عالی کی جو زندگی ہے, یعنی رائٹ
اسٹارٹنگ فرام دا برتھ آف یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا زبردست یعنی مبارک دن تھا وہاں سے لے کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پھر جب حلیمہ سعدیہ آئیں وہ پھر اس کے بعد آگے جب گئے پھر کس طرح سے آپ نے اپنی مکی زندگی گزاری, پھر آپ نے کس طرح غزوات میں شریک ہوئے, پھر فتح مکہ ہوا, اور کس طرح آپ نے اپنی جو پوری لائف تھی اس کا جو اسپین ہے وہ کس طرح گزاری وداؤٹ اسکلپچرز. یعنی اس میں اسکلپچرز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے علماء کی زیر نگرانی یہ کام کروانا پڑتا ہے سارا اس طریقے سے. لیکن ہمارے بچوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے داخل ہوں, الحمدللہ سب کو پتہ ہے ہم سب مسلمان ہیں, لیکن جب آپ ایک سائڈ سے داخل ہوں اس میوزیم کے اور دوسری سائڈ سے جب آپ کا ایگزٹ ہو تو آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی ایک کمپلیٹ جو تفصیلی جو اس کا جو ہسٹری ہے اور جو اس کی جو کمپلیٹ ایک جرنی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جرنی جو ہے اس کی کمپلیٹ وہ ان کی پکچر سامنے آئے, نالج آئے اور ہمارے اندر جذبہ ایمانی بڑھے. یہ بھی ایک ہم نے وہاں پلان کیا ہوا ہے الحمدللہ, وہ آرکیٹیکٹ کے پاس ہے, جیسی وہ آتا ہے انشاءاللہ تو ہم مارکیٹ کے ساتھ اور سارے اپنے کلائنٹس کے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. جی سر, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا ٹائم دیا اور ہوپ سو ہمارے ویورز کے جو سوالات تھے ان کو بھی پتہ چل گئے ہوں گے. مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مائبرو گروپ آف کمپنیز. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. السلام علیکم.